नमस्ते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद ख़ान आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रिएक्ट्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो में रिएक्शन के लिए लिया है वो किलाया रिएक्ट से है। और लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, तो अर्तुगरुल ड्रामा तो देखा है आपने, लेकिन आपको ये अभी ये नहीं मालूम कि अर्तुगरुल ड्रामे में जिस जो तुर्की हुकूमत के बारे में बताया गया था, जो अर्तुगरुल गाजी जो थे, उनकी आल औलाद का क्या हुआ जब जो है प्रथम विश्व युद्ध में, जब उनके जो ओटोमन जो एम्पायर है वो जब ख़त्म हो गई, तो उनके जो वंशज थे वो कहाँ गए और अभी वर्तमान में वो लोग कहाँ हैं, और ऐसी क्या रस्म थी जिसकी वजह से उनके ऊपर ये परेशानी आई। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए। राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर, द राइज ऑफ इस्लाम, ये तो सबने सुना, पर वो ओटोमन फैमिली राइट नाउ फिलहाल कहाँ पर है? What happened to the Ottoman family after the dissolution of Ottoman Empire? Hey, hi, hello, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज मैं ओटोमन एम्पायर के एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। एक्चुअली उनके पीछे जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वो गाजी परिवार आखिरकार गया कहाँ, और क्या वो लोग फिलहाल भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या आपको कुछ नॉलेज है इस फील्ड में? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। पर हम जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि हुआ क्या उस वॉर के बाद। ईमान के लिए इतनी जंगें लड़ी गई और वाकई में ईमान की फतह हो गई। सुनने में तो ये भी आया था कि जो ओटोमन फैमिली है दे रिटर्न बैक टू इस्तांबुल, पर मैं कोई दावा नहीं कर सकती। हाँ जी, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बहुत सारी ऐसी चीजें समझ सकती हूँ जो पता नहीं थी, पर हाँ जानने की इच्छा हमेशा से थी। तो इस क्यूरोसिटी को ना ब्रेक करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आखिर क्या है ओटोमन फैमिली का सच वो जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है, और अगर हाँ तो वो फिलहाल है कहाँ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सन 1299 से सन 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के जमाने में ये सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी, और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़े वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगी था। लेकिन फिर इन पर ऐसा सवाल आया कि इनकी औलादें भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। ये सब कैसे हुआ, और आजकल उस्मानिया खानदान के चिश्मो चराग कहाँ हैं? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शिशम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई, और सुल्तान मोहम्मद शिशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी इनके हमरा थे, और बाद अज़ां वो वहां से इटली चले गए और उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम अतालिया में गुजारे। इनकी वफात 16 मई सन 1926 को सान रीमो इटली में हुई, और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक जिंदा रहे, उस्मानी खानदान के सरबरा हेड ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान रहे। दूसरी जानिब सन 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे, और फिर इसी के साथ साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिला वतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाजा करें कि एक ऐसा खानदान जो 600 साल से जायद अरसे से एक जगह पर हुकूमत करता रहा, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जिला वतन होने वाले खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, बच्चे, शहजादियां और अजवाज वगैरह शामिल थी। कुछ नौकर वगैरह भी उनके साथ थे जो अपने मालकों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि इसके साथ इस खानदान के तमाम दामाद भी जिला वतन कर दिए गए, यानी तमाम शहजादियों के शौहर भी जिला वतन हो गए। लेकिन इनको एकतरफा पासपोर्ट दिया गया, सो उन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा, कभी वो इनकी सल्तनत में शामिल था, लेकिन ना तो अंग्रेज हुकूमत और ना ही वहां के शाह फवाद ने इनको इजाजत दी।
پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا، تو ترکی کی حکومت نے ادھر جانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے، وہ بھی تب جب شہزادے علی واصف کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ جاری کر دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا کیونکہ وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان یعنی آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے اور 1944 میں ان کی وفات پیرس فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے اور 4 جون 1954 کو بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فوراً عثمانی خاندان کے سربراہ بنے جو فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا اور پھر 19 مئی 1973 کو نائس فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا۔ نانی گرامی ان کے بعد شہزادے محمد عبد العزیز دوم خاندان عالیہ کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان عبد العزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے اور ان کا انتقال بھی 1977 میں نائس فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ علی واصف مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور 9 دسمبر 1983 کو الیگزینڈریا مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ یہ ترتیب ایسے ہی چلتی رہی اور اگر موجودہ وقت کی بات کریں تو اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبد الحمید دوم کے پوتے عبد الحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہیں جو 2009 سے تاحال جاری ہیں اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم ہیں۔ سن 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ ڈسکور دا ورلڈ کے پیارے ساتھیوں، دوسرے معاشروں کی طرح مسلمانوں کی تاریخ بھی بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت و تاج کے لیے جنگوں اور قتل یا اندھا کر دینے والے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شورشوں اور سازشوں سے بچنے کے لیے ترکی کی اسلامی خلافت عثمانیہ میں یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ سلطان کے باقی تمام بھائی مار ڈالے جائیں۔ آج کل ایک ڈرامہ سیریز سلطان احمد اول اور ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر چل رہی ہے۔ انہی سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سن 1595 میں ہوئی، لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا، جن میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ آقا میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح ختم مت کرو، جس پر غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس حوالے سے مشہور مورخ لسیلی پیپیرس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استنبول میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔
جس کے بعد سلطنت کی باغڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور باقی تو بچے ہی تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی ایک کتاب میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب ڈومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا: لیکن سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا، اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Allah Nigeban. Thank you so much for making this video and spreading awareness all around the world. آج جو باتیں پتہ چلی ہے زندگی میں پہلے کبھی سنی نہیں تھی، and it literally shocks my soul right now. ایسے روح میری جو ہے نا چونک گئی ہے ابھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار۔ انسینٹ جو جتنے بھی بھائی ہوا کرتے تھے راجا کے، ان کو مروانے کا رول بنا دیا گیا۔ اس رول کے خلاف تو ایک بہت ہی بڑا پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، پر افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور بہت ہی دردناک، مطلب مجھے وہ سٹیٹمنٹ سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ایسے واقعے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں نا ہم کہ کاش ایک ایسی دنیا ہوتی جہاں پہ صرف اور صرف چین، شانتی، امن، پیس، ٹرنکویلٹی قائم ہوتی، سبھی لوگ آپس میں مل جل کر کے پیار سے رہتے اور کسی کے بھی ساتھ کوئی انیائے نہ ہوتا، کبھی بھی کسی انسینٹ کو، کسی معصوم کو زیادتی نہ سہن کرنی ہوتی۔ پر آج تک بھی انسینٹس کے ساتھ بہت غلط ہو جاتا ہے، اور ہماری جو سرکار ہے جو کنٹرول کرتی ہے اس پورے دیش کو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% آف دا ٹائم اٹ ہیپنز اونلی، پر 90% آف دا ٹائم تو بالکل ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیسے کا بول بالا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ جیت جاتا ہے، اسی کے ساتھ سرکار ہوتی ہے۔ پر وی آر دا یوتھ آف دس نیشن، وی آر دا یوتھ آف دس ورلڈ، اینڈ وی ہیو دا پاور ٹو چینج اٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس یونیورس کو اسی طریقے سے بنایا ہے کہ جو ہم اچھا کرنا چاہیں نا، انفیکٹ برا بھی کرنا چاہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نیک اعمال کریں گے، اور ہم بینگ دا یوتھ آف دس ورلڈ رائٹ ناؤ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں گے جینے کے لیے۔ خیر آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔ دوستو یہ ویڈیو جب دیکھا ہے تو اس کے اندر دیکھنے میں مطلب دل میں درد جگ گیا کہ اس طرح کی بری رسمیں بھی ہوا کرتی تھیں کہ اپنے ہی بھائیوں کو بالکل قتل کر دیتے تھے ایک تخت کے لیے، ایک حکومت کے لیے۔ یقین مانیے یہ اس طرح کی رسمیں جو تھیں اس ٹائم پہ بہت ہی گھٹیا رسمیں ہوا کرتی تھیں، جس میں انسان کی زندگی کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، ان کو صرف راج پاٹ ہی دکھتا تھا۔ یہ بہت بری چیز تھی جس کا ان کو خامیازہ بھگتنا پڑا، اور اپنے ہی جو ملک تھا، وطن تھا، اس سے بے دخل ہو گئے۔ خیر یہ ویڈیو تو کافی مطلب درد بھرا ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو کلائر ریئیکٹس کو لائک کو سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جے ہند، وندے ماترم۔